मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज हमारी जो नशिस्त है, जो हमारी गुफ्तगू है, वो है तदवीन कुरान के मुतालिक। बाज़ लोग हैं उनको भी कुछ गलत फ़हमी है, बाज़ कुछ इस किस्म के सवालात करते हैं, और जो सही सलामत दिमाग वाले लोग होते हैं और उनका दिल बड़ा साफ़ होता है, दिमाग जहन साफ़ सुथरा होता है, तो वहाँ पर भी कुछ शकूक और शुबात जन्म लेने लगते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की हमारी जो नशिस्त है, इस नशिस्त के अंदर मुख्तसरन मैं आपको तदवीन कुरान के मुतालिक गुफ्तगू करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो सवालात आपके आते हैं वो ख़ुद ब खुद ही इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। ये बात याद रखें कि कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने बवास्ता जिब्रील नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके क़ल्ब मुबारक के ऊपर नाज़िल फरमाई है। किस तरह नाज़िल फरमाई है कि पहले अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने आसमान दुनिया के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है बैतुल इज़्ज़त। उस बैतुल इज़्ज़ा या बैतुल इज़्ज़त, उसके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने कुरान पाक नाज़िल किया है लैलतुल क़द्र के अंदर। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने कुरान नाज़िल किया है वो दफ़अतन एक ही दफ़ा अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने नाज़िल फरमा दी है। यानी लैलतुल क़द्र की जो रात होती है ना, उस रात अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने दफ़अतन एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने बैतुल इज़्ज़त के ऊपर कुरान नाज़िल फरमा दिया। और दूसरा कौल ये है कि लैलतुल क़द्र में ही अल्लाह ताला कुरान नाज़िल फरमाते रहे। यानी मिसाल के तौर पर एक बरस में कुछ हिस्सा नाज़िल फरमाया, दूसरे बरस में कुछ हिस्सा नाज़िल फरमाया, तीसरे बरस में कुछ हिस्सा नाज़िल फरमाया। इस तरह अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया के ऊपर नाज़िल फरमाया। और बैतुल इज़्ज़त से फिर जिब्रील अमीन जितनी ज़रूरत होती थी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस उनको तालीम देते थे। यानी ज़मीन के ऊपर जो सवाल होता था, कोई इवेंट होता था, कोई वाक़या होता था, तदरीजन जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ, फिर इस तरह तदरीजन 20 साल के अरसे में जिब्रील अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वो कुरान लेके नाज़िल होते रहे। आपने 23 साल का अरसा सुना होगा कि 23 साल कुरान नाज़िल होता रहा। वो बात इस तरह, ये बात ज़हन के अंदर रखें कि पहले 3 साल जो थे तो वो हज़रत सैयदना इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर के साथ थे, इसराफ़ील अलैहिस्सलातु, और उस 3 साल के अरसे में कुरान नाज़िल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। उस 3 साल के अरसे में कुरान नाज़िल नहीं हुआ। पहले 3 साल के अरसे में इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल है। बहरहाल इसके मुखालिफ भी एक कौल मिलता है कि नहीं, जिब्रील अमीन शुरू से ही, यानी पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ये लेकर नाज़िल हुए, तो फिर उसके बाद या अय्युहल मुद्दस्सिर और इस तरह वक्फ़े से कुरान पाक नाज़िल होता रहा। बहरहाल चलो 20 साल आप कहें समझें या 23 साल का अरसा समझें, ये फिर जिब्रील अमीन थोड़ा थोड़ा करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के ऊपर कुरान नाज़िल फरमाते रहे। अब ये जो 23 साल का ज़माना है या 20 साल का ज़माना है, जिस वक्त कुरान पाक उतरता था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस हुज़ूर के कातिबीन थे। हुज़ूर ख़ुद भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हुज़ूर के सहाबा भी, यानी कुल नहीं, बाज़ ने कहा कि सिर्फ़ 4, बाज़ ने कहा कि 10 और 40 तक के अक़वाल मिलते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो थे तो वो हाफ़िज़ थे, कुरान पाक की याद करने वाले थे। यानी इधर कुरान मुकम्मल हुआ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसका ऐलान हुआ। और या कुरान पाक की वो जो आयत है वत्तकू यौम, इस तरह अभी मेरे जहन के अंदर वार आखिरी अल्फाज नहीं आ रहे, यौमन तुरजऊन, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं बस। बहरहाल चलो, अब कुरान पाक का जिस वक्त नुज़ूल मुकम्मल हुआ, आखिरी आयात भी नाज़िल हो गई, तो अब उसमें याद रखें कि 40 हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा थे जो वही लिखा करते थे। कातिबीन मुस्तफ़ा, कातिबीन कुरान कितने थे? 40 थे। यानी 7 कुरान पाक को हाफिज़ भी बन गए थे और 40 कातिबीन थे जो हुज़ूर के हुक्म से कुरान लिखा करते थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात मुक़द्दस थी उनको हुक्म दिया करते थे कि फ़लाँ जो सूरत है,
فلاں جو آیات بینات نازل ہوئے نا ان کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیات کے بعد یا فلاں آیت کے پہلے آپ رکھ دیں۔ تو صحابہ پاک جس طرح حضور پاک فرماتے حضور کی منشا کے مطابق اسی مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان آیات کو جہاں پر بعد میں جس صورت کے اندر جن آیات بینات کے بعد لکھنی ہوتی وہ لکھ دیتے تھے۔ اور یہی طریقہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آتے تھے۔ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ یہ جو آیات بینات ہیں فلاں صورت کے اندر فلاں آیات کے بعد آپ یہ رکھ دیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا۔ تو اس طرح جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جس وقت دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک دفعہ قرآن جمع ہو چکا تھا، یعنی ایک قرآن پاک جمع ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر، لیکن یہ جمع اسی طرح تھا جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی دو گتوں کے درمیان ایک مصحف کے اندر قرآن جمع نہیں تھا، بلکہ 40 صحابہ پاک 4 سے لے کر 40 تک کے میں آپ کو کہتا ہوں وہ حافظ تھے قرآن پاک کے مکمل، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبریل امین دور فرماتے تھے ہر سال جتنا نازل ہوتا تھا، اور آخری جو سال تھا تو اس میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جبریل نے دور فرمایا پورے قرآن پاک کا، اور آخری جو سال تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں 2 دفعہ جبریل امین نے دور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ۔ تو اس طرح قرآن کی تدوین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر جمع قرآن اس طرح ہوا، قرآن پاک اس طرح صرف 2 گتوں کے درمیان نہیں، باقی جہاں پر لکھا ہوا تھا اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ آقا علیہ جس طرح آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، پہلے ایک آیت ہے پھر اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک نے مختلف مقامات کے اوپر لکھا بھی تھا، حفظ بھی کیا ہوا تھا، صرف 2 گتوں کے درمیان مصحف کے درمیان قرآن پاک جمع نہیں تھا۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے نا، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں کہ اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، یہ ترتیب جو ہے یہ ہے توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، حضور نے اس طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ کی منشا اس طرح تھی، اور جبریل امین آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلاتے تھے کہ یہ آیات بینات فلاں صورت میں فلاں آیات کے بعد آتی ہیں۔ تو یہ جو آیات بینات کی ترتیب ہے نا، اس کے اوپر امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، اور امام جو علامہ زرکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات بینات کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی شرعی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس طرح وہ حضور کی سنت سے ثابت ہے۔ آیات بینات کی ترتیب کیا ہے؟ توقیفی۔ باقی رہ گئی صورتوں کی ترتیب کہ پہلے سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے۔ یہ جو ترتیب ہے نا، اس ترتیب کے متعلق جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب توقیفی نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ پاک کا اجتہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ پاک کا اجتہاد ہے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ دونوں قول درست ہیں، یعنی جس نے کہا کہ یہ توقیفی ہیں، یعنی بعض علماء نے یہ کہا نا کہ صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، بعض علماء نے یہ کہا، لیکن جمہور نے کیا کہا کہ یہ ترتیب توقیفی نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کا اپنا اجتہاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صورتوں کی یہ ترتیب ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ پاک کا اپنا اجتہاد ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اپنی طرف سے کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ کیوں ٹھیک ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے، یہ نزول قرآن کے مقامات کو جانتے تھے، یہ اسباب نزول کو جانتے تھے، یہ الفاظ قرآنی کے عالم تھے، یہ معانی قرآن کے عالم تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، تو یہ رمز قرآن کو جان گئے تھے۔ اس وجہ سے یعنی سارے مقامات کو جانتے ہیں، الفاظ قرآن کو جانتے ہیں، رسم قرآن کو جانتے ہیں، تو یہ اس طرح رمز سے واقف ہو گئے تھے۔ لہٰذا ان کو یہ معلوم تھا کہ منشأ مصطفیٰ کیا ہے، پہلی صورت کون سی ہونی چاہیے، دوسری کون سی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے تھے، تو وہ ساتھ رہ کر اور سارے حالات دیکھ کر انہوں نے جو کچھ کیا ہے، صحابہ پاک نے یہ جو ترتیب رکھی ہے صورتوں کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانہ شریف کے اندر،
تو یہ جو ترتیب تھی یہ حضور سے سنی ہوئی تھی، آپ یوں سمجھ لیں، یعنی صراحتاً تو کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ واقف تھے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج کے شناسات تھے، یہ قرآن کی رمز کو جانتے تھے، یہ قرآن کے مزاج کے شناسات تھے، یہ واقف تھے رموز اور اسرار کے۔ لہٰذا انہوں نے اس طرح کی ہے کہ یہ جو ترتیب مقرر کی ہے نا، تو یہ ترتیب آپ اس کو توقیفی بھی کہہ سکتے ہیں، اس ترتیب کو آپ ترتیب توقیفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال جس نے یہ کہا کہ اجتہاد ہے صحابہ پاک کا، اس نے بھی ٹھیک کہا کہ واضح آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی اس کی مضبوط دلیل، مضبوط سند نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کہیں کہ ٹھیک ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے گویا کہ انہوں نے دیکھ کے یا سن کے بتایا، تو تب بھی ٹھیک ہے کہ ان کے سامنے یہ سارا قرآن اترا ہے، لہٰذا دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ بات موٹی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ قرآن بالکل جو ترتیب ہے یہ منشأ خداوندی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے ثابت ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، اس کے اوپر اجماع ہے۔ باقی جو ہے تو اس کے اندر اختلاف ہے کہ آیا یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا اجتہاد ہے۔ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ یہ حضور کے صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ جو قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مصحف تھا تو اس کی ترتیب اسی طرح ہے جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو مصحف ہے تو اس کے اندر ترتیب تبدیل ہے، وہاں پر ابتداء کے اندر سورہ فاتحہ بھی نہیں اور آخر کے اندر معوذتین بھی نہیں ہیں۔ وہ یوں سمجھتے تھے نا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ چونکہ دم ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام بطور دم معوذتین کو استعمال فرماتے اور تعلیم دیتے تھے نا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھا کہ یہ معوذتین جو صورتیں ہیں تو یہ شاید بطور دم نازل ہوئی، یہ بطور دم ہے۔ بہرحال ان کی وہ مصحف کی ایک الگ ترتیب تھی، اس طرح نہیں ہے جس طرح حضرت ابی بن کعب کے مصحف کی جو ترتیب تھی۔ بہرحال یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ آیات بینات کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، اور باقی صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ صحابہ پاک کا اجتہاد ہے۔ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، سمجھ جائیں اس بات کو۔ تو اب پھر میں واپس پلٹتا ہوں، پہلی دفعہ قرآن جمع ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ پاک کے اندر، اور یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو آیات بینات ہیں ان کی ترتیب توقیفی ہے، اور صورتوں کی ترتیب بھی بعض علماء فرماتے ہیں توقیفی ہے، تو اس کا ثبوت وہی مختلف جو آیات بینات ہیں نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو فضائل کے اندر مروی ہے، یہ وہ اس کے دلائل بنتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ کاف کی پہلی 10 آیات بینات جو بندہ پڑھے گا، پہلی 10 آیات بینات سورہ کاف کی جو بندہ پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ کس کی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ اسی طریقے سے مختلف مقامات کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ صبح کی جو نماز تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، صبح کی نماز کے اندر حضور نے فلاں آیات بینات تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے والے دن حضور علیہ السلام نے صبح کی نماز کے اندر فلاں آیات بینات تلاوت فرمائی ہیں۔ تو جمعے والے دن جمعے کی نماز میں حضور نے سورہ منافقون بھی پڑھی ہے، اسی طریقے سے سورہ غاشیہ پڑھی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ عید کی نماز کے اندر پڑھی ہے۔ اس طرح مختلف یہ جو آتی ہیں اور آیات بینات کے فضائل ہیں کہ فلاں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں کہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ میرے لیے عرش کے نیچے سے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے، فلاں جو صورت ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے ہیں، فلاں جو صورت ہے تو اس کے ساتھ اتنے ہزار فرشتے اترے ہیں۔ یہ ساری جتنی بھی گفتگو ہے فضائل کے اندر آپ سنتے ہیں نا آیات بینات، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو ترتیب ہے نا آیات بینات کی، یہ بھی توقیفی ہے، اور صورتوں کی ترتیب جو وہ بھی توقیفی ہے کہ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ ان صورتوں کے نام لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ سینہ مبارک کو جس وقت وہ آپ فرماتے تھے نا کہ میرا وہ شرح صدر نہیں ہو رہا میرے میراث کے باب کے اندر، اسی طریقے سے وہ کلالہ کے متعلق روایت ہے کہ فلاں آیات کے آخر کے اندر جو آتا ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ سمجھتے ہیں نا ساری باتیں نا، تو یہ اشارات آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو اشارات ہیں نا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تو یہ اشارات ہیں کہ ترتیب آیات بینات کی یہ بھی توقیفی ہے اور صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس کے اوپر ان صورتوں کے نام مبارک کا ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی میں درجنوں روایات ابھی میرے ذہن کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ صرف بس ذہن کے اندر اتنا رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مقامات کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں، آیات بینات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو یہ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ترتیب کیا ہے، ترتیب صورتوں کی بھی اور آیات بینات کی ترتیب یہ کیا ہے، توقیفی ہے۔ تو قرآن ایک دفعہ جمع ہو گیا حضور کے زمانہ اقدس کے اندر، لیکن ایک جگہ جمع نہیں ہوا،
مختلف صحابہ کے پاس مختلف قرآن پاک کے حصے تھے، حفظ کیا ہوا تھا، اور سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے، کاتبین تھے، ان کے علم کے اندر تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ بعض ترتیب نزولی جس ترتیب سے نازل ہوا تھا، یہ حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی جو آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا، امام سیوطی صاحب نے لکھا بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک یہ اپنی چادر نہیں اوڑھوں گا کہ جب تک اس قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ تو علماء فرماتے ہیں، بعض نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حفظ قرآن کے متعلق بات فرما رہے تھے، کہ اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے، اس ترتیب کے ساتھ، تو میں اس طرح کہ اس کو یاد کر لوں۔ بہرحال یہ تو کوئی بات فٹ نہیں بیٹھتی میرے ذہن کے اندر، تو اس سے یہی مراد ہے کہ آپ نے ایک مصحف جمع کیا تھا، اور وہ مصحف ایسا مصحف تھا قرآن پاک جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا، جس طرح قرآن پاک نازل ہوتا ہے اس ترتیب کے مطابق۔ یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کہ آپ نے ترتیب بیان فرمائی کہ فلاں جو صورت ہے اس کی یہ آیت نمبر ہے، اس کے پیچھے یہ رکھتے ہیں، تو ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب تلاوت الگ ہے، یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ ابھی جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ترتیب نزول کے مطابق نہیں ہے، یہ ترتیب تلاوت ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اور لوح محفوظ کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن بالکل اسی طرح درج ہے جس طرح آج ترتیب نزول کے مطابق، ترتیب تلاوت کے مطابق جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں پھر اس طرح کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو جمع فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک کے اندر ایک دفعہ قرآن جمع ہوا۔ اب جس وقت حضور پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے نا، تو جنگ یمامہ ہوئی، بہت سارے قاری شہید ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قلب پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بات ڈالی ہے، بسم اللہ۔ آپ کے قلب مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بات ڈالی ہے کہ اگر قرآن پاک اسی طرح، صحابہ پاک اس طرح شہید ہوتے رہے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ گتوں کے اندر ایک جگہ کے اوپر قرآن جمع تو نہیں تھا، صحابہ پاک حافظ تھے، اور صحابہ پاک کے پاس مختلف مقامات کے اوپر، کہیں یہ جو چمڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر، اسی طریقے سے چھال کے اوپر، کھجور کی چھال کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر قرآن لکھا ہوا بھی تھا، ان کو یاد بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر جمع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو کہی کہ دیکھیں یمامہ میں بہت سارے قاری شہید ہو گئے ہیں، 700 قاری شہید ہو گئے ہیں، تو قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ابتدا کے اندر فرمایا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے نہیں کیا، میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موٹیویٹ کرتے رہے، آپ کو ترغیب دلاتے رہے، آخر کار پھر جو بات حضرت عمر کے دل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا شرح صدر فرما دی۔ حضرت ابو بکر کے قلب کے اندر بھی یہ بات جاگزیں ہو گئی ہے کہ حضرت عمر ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ قرآن کو جمع کرو۔ پھر باقاعدہ انہوں نے اپنے ساتھ اصول رکھے ہیں کہ میں نے کس طرح قرآن، پھر باقاعدہ گواہیاں لی جاتی تھی، سب صحابہ پاک کے پاس جاتے تھے اور آپ نے قرآن پاک جمع کیے۔ شدید محنت کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ اتنا مشکل کام تھا کہ پہاڑ کو اگر کہیں نا کہ ادھر سے ادھر کر دے تو یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت قرآن جمع کرنے کے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ پاک کے اندر قرآن پاک 2 گتوں کے درمیان جمع ہو گیا، کل کا کل قرآن پاک جمع ہو گیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ آیات بینات کی یہی ترتیب جس طرح آقا علیہ السلام لکھواتے رہے صحابہ پاک کو، بالکل اسی طرح قرآن جمع ہوا ہے۔ اب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو زمانہ تھا، تو اسی طرح قرآن پاک کی، اسی طرح آپ کو جس طرح میں ترتیب تلاوت، اسی طرح قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، یہی قرآن پاک تھا حضرت عمر کے زمانے میں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتقال ہوا، تو ابو بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو قرآن پاک جمع تھا وہ آپ کی بیٹی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو صاحبزادی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کی بیٹی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر والی امہات المؤمنین میں سے تھی، پھر آپ کے پاس وہ مصحف جمع تھا۔ اب زمانہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کو پتہ ہے یہ فتوحات کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ۔ تو یہ جو آرمینیا اور یہ آذربائیجان کا جو علاقہ ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل عراق اور اہل شام کے ساتھ ان جنگوں کے اندر ہم حاضر ہوئے ہیں،
تو ان میں غالباً حضرت حذیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اس طرح کی ہے کہ لوگوں کو اختلاف کرتے ہوئے دیکھا، کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نا کہ یہ جو میں نے مشکات شریف کا آپ کو درس دیا تھا وہ حدیث پاک میں نے آپ کو تفصیل سے سنائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے 7 حرفوں کے اوپر نازل کیے۔ تو ان 7 حرفوں کے متعلق بھی جو جمہور علماء کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد 7 لغت ہیں، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے الاتقان کے اندر اس کے 40 محدثین کے اقوال بیان کیے کہ محدثین کے 40 اقوال ہے اس میں کہ قرآن پاک 7 حرفوں کے اوپر نازل ہوا، اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین کے 40 اقوال آپ نے نقل کیے۔ تو بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر 7 کا مراد جو ہے وہ عدد کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ وسعت کے لیے، یعنی ہر قبیلہ اپنی لغت کے مطابق آسانی کے لیے، تاکہ کوئی لوگ اس طرح کریں تنگ نہ ہوں، کبھی آپ اپنی لغت کے مطابق تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اب نئے لوگ جو داخل ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی لغت کے مطابق قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تو مشکل پیش آئی ہے، یہاں تک کہ الاتقان کے اندر آتا ہے، حضرت امام سیوطی نے الاتقان کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ بعض جگہوں کے اوپر اس طرح بھی ہوا کہ متعلم اور معلم یعنی استاد اور شاگرد پڑھنے والے جو طلباء تھے اور ان کے جو اساتذہ تھے ان کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اس حد تک چلا گیا کہ شاید تلواریں اٹھ جاتی، اس حد تک اختلاف چلا گیا۔ بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت یہ دیکھا ہے کہ یہ معاملات لوگ لڑ رہے ہیں آپ کے رات کے اوپر، تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان کو بتایا کہ آپ کچھ اس کا حل کریں، ابھی آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، آپ زندہ ہیں، اور لوگ اس طرح کے اختلاف کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ سابقہ امتوں کی طرح یہ بھی اختلاف کا شکار ہو جائیں اور معاملہ خراب ہو جائے، لہٰذا آپ اس کا کچھ حل کریں۔ تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ آپ فرمانے لگے کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا کے اندر وسعت دی تھی تاکہ ہر قبیلہ آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکے، تو اب وہ وسعت ختم ہونی چاہیے، یعنی وہ اب غرض حاصل ہو گئی، لوگوں کے دلوں کے اندر بات بیٹھ گئی ہے، اب ان کو ایک قرات کے اوپر جمع کر دینا چاہیے تاکہ یہ لوگ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے جس وقت ان کو دیکھا کہ یہ لڑ رہے ہیں اور ہر قبیلہ اپنی منمانی کر رہا ہے اور اپنی لغت کے مطابق ہی دوسروں کو پڑھنے کے اوپر زور دیتا ہے، یعنی ایک تو اس طرح نے وہ کہے کہ چلو تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، پھر تو بات ٹھیک ہے نا، میں کہوں کہ نہیں میری لغت کے مطابق جس طرح میں کہہ رہا ہوں بالکل اسی طرح ہی کہنا ہے، حالانکہ ایک لفظ صرف 7 حرفوں کے اوپر نہیں ہے، ایک 7 سے زائد لغتیں بھی ہیں ان کے اندر، 7 سے زائد لغتوں کے مطابق بھی وہ ادا کیا جا سکتا تھا۔ اگر مطلب 7 سے مراد 7 لغتیں ہی لیں نا، لفظ 7 سے وسعت مراد لیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا، لیکن اگر 7 سے مراد وسعت لیں تو پھر مطلب 7 سے مراد 7 قرائتیں ہی لیں تو 7 سے زائد بھی ایک لفظ ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ چلو میں ان کو اب لغت قریش کے اوپر جمع کرتا ہوں، تو اس میں پھر حضرت عبداللہ بھی تھے، حضرت زید ابن ثابت بھی تھے، آپ نے ان کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ آپ بیٹھے، باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی اور فرمایا قرآن کو لغت قریش کے اوپر، یعنی یہ کیونکہ یہ قرآن چونکہ قریش کی لغت کے اوپر ہی نازل ہوا، یہ تو آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تھی، تو وہ سمجھتے تھے اب یہ زمانے کے ساتھ خاص سے اب لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا اس کو آپ لغت قریش کے اوپر بھی میں سب کو جمع کرتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت ام المؤمنین کو جواب بھیجوایا، حضرت حفصہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جواب بھیجوائے کہ آپ اس طرح کریں کہ وہ جو قرآن جمع ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ شریفہ کے اندر، حضرت ابو بکر کے زمانے کے اندر حضرت عمر نے آپ کے والد کے وہ نسخے مجھے بھیجوا دیں۔ تو وہ نسخے جس وقت بھیجوائے گئے تو باقی جو نسخے تھے مختلف ان کا تقابل کر کے جہاں پر اختلاف ہوتا تھا، آسان سی بات آپ کو بتاؤں نا کہ وہ نسخہ نقل کیا گیا ہے کس کے؟ لغت قریش کے اوپر، بس باقی جو لغتیں تھیں ان کا پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا اور لغت قریش کے اوپر جو قریش کی لغت تھی اس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے لغت قریش کے اوپر انہوں نے قرآن جمع کر دیا۔ بسم اللہ۔ اب جب لغت قریش کے اوپر قرآن جمع ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایات ہیں، 4 کا لفظ بھی آتا ہے، 5 سے لے کر 7 تک، یعنی 5 یا 7 نسخے کاپیاں آپ نے تیار کرائیں، نقلیں اس لغت قریش کے اوپر قرآن کو جمع کر کے 4 5 6 7 نقلیں آپ نے جمع کروائیں، اور یہ بحرین، کوفہ، شام اور اسی طرح جہاں پر آپ کے گورنر تھے آپ نے بھیجوا دی۔ کتنی نقلیں جمع کروائیں؟ 4 یا 5 6 7، 4 سے لے کر 7 تک یہ نقلیں آپ نے جمع کروائیں۔ اب جو باقی تھا یعنی لغت قریش کے علاوہ جو لغت کے اوپر قرآن پاک تھا یا جہاں پر کوئی کاپیاں موجود تھیں تو لغت قریش کے اوپر جمع کر کے باقی جو لغتیں تھے تو ان کو آپ نے صاف کروا دیے پانی سے۔ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی
یہ لکھا ہے کہ وہ نسخے جلا دیے گئے ہیں۔ بہرحال میری تحقیق یہ ہے کہ آپ نے ان کو جلایا نہیں ہے بلکہ ان کو پانی سے دھلوایا، پانی سے صاف کر دیا۔ تو لغت قریش کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمع کر کے تو سارے جو گورنر تھے، مختلف جو صوبوں کے گورنر تھے، آپ نے ان کو بھجوا دیا، اور آج تک پھر وہی مصحف عثمانی ہے۔ یعنی حضرت عثمان نے جس طرح لغت قریش کے اوپر لوگوں کو جمع کیا تھا اور پھر اس کے بعد اختلاف ختم ہو گیا، اور آج پوری دنیا کے اندر وہی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذات اقدس کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تھوڑا بہت قراء کا اختلاف ہے نا، یہ قراءت سبق کے جو قاری ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا بعض جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے، تو وہ قراءت کے لحاظ سے جو قاریوں کے درمیان اختلاف ہے نا، تو یہ وہی معمولی درجے کا اختلاف رہ گیا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ قرآن پاک 7 حرفوں کے اوپر نازل ہوئے نا، تو اس سے مراد 7 لغتیں ہیں۔ تو وہ جو لغتوں کا اختلاف تھا نا، تو وہ تو چونکہ حضرت عثمان نے ختم کر دیا، لغت قریش کے اوپر جمع کر دیا۔ بہرحال اس کی تھوڑی بہت خوشبو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو قاریوں کا اختلاف ہے نا، یہ اس کی تھوڑی بہت خوشبو باقی رہ گئی ہے۔ بس یہ ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فرمایا تھا کہ میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ان مقدس ہستیوں کے طفیل، نفوس قدسیوں کے طفیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا اور اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ بس یہ گفتگو تھی، مختصر تاریخ ہے تدوین قرآن کی، جمع قرآن کی۔ کوئی بات رہ گئی ہو، نہ سمجھ آئی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے پوچھ لینا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔